Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Holy Spirit, we welcome you in this place. मेरे मालूम हम खुशामदीद के और हम अपने आप को तेरे यीशु सरेंडर इस खुदावंद हम सरेंडर करते हैं यीशु हम अपने आप को तेरे कलाम की सच्चाई को जानने के लिए समझने के लिए सीखने के लिए पेश मेरे बाबू तू हमें मिनिस्टर we just serve मैं अपने आप को शख्सी तौर पर तेरे समक्ष help me to preach, teach and minister your word. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. मैं एक और सुनाए कि यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे कर। और मेरी दुकान है इस दौरान हम अपने आप और उंधेले के कनेक्ट करेंगे। खुदा की रूह को इजाजत देंगे कि वो प्रवेश करें। आप बैठ सकते हैं। हम और ज़्यादा अपने आप को जोड़ेंगे। हालेलुया। Thank you.
इस बात का ऐलान करता हूँ कि सिर्फ यीशु मसीह खुदावंद है। और मैं यीशु मसीह के नाम से ये दुआ करता हूँ कि कोई भी चीज आज तेरे लोगों को तेरे कलाम की सच्चाई को देने से रोकने ना पाए। दुश्मन का हर एक प्लान यीशु मसीह के नाम से एक्सपोज और फेल हो यीशु मसीह के नाम से, ताकि तेरे लोग आज ताजगी का, बहाली का, तरक्की का एक्सपीरियंस करें, तेरे कलाम से सैर हो और इबादत से तेरा नाम इज्जत और जलाल। थैंक यू जीसस, यीशु मसीह के नाम से आमीन। यीशु में आप सबकी सलामती हो। आप सब लोग तैयार हैं खुदा की आवाज के लिए? मैं खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू लॉर्ड। As a church, उसी का बदन होते हुए हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि बाइबल की ये सच्चाई है कि हमें पता से बढ़ के गलबे के लिए बुलाया गया। आमीन। बाइबल ये कहती है इब्लीस का मुकाबला करो। बाइबल ये कहती है खुदा के ताबिया हो जाओ, ना कि इब्लीस के ताबिया हो जाओ। आमीन। बाइबल ये कहती है जो हम में है वो उससे बड़ा है जो इस जहान में। आमीन। सो हमें इन आखिरी याम में अपनी जिम्मेदारी को अंडरस्टैंड करना है एज अ चर्च, कलीसिया होते हुए, ताकि हम इन आखिरी याम में अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर सकें। आज हम खुदाम के कलाम में से देखेंगे, आज हम लोग सीखेंगे। बेसिकली आज मैं आप लोगों को टीचिंग दूंगा इस बात पे कि किस तरह से हम अपनी जिंदगी के उन एरिया में जहाँ जहाँ पे हमने खोया है, उन एरियाज में हम अपनी जिंदगी के उन एरिया में बहाली का तजुर्बा कर सकते हैं। हो सकता है आपने अपनी सेहत को खोया हो सकता है आपने अपने फाइनेंसिस को खोया हो, रुपए पैसे को खोया हो, आपने अपने रिलेशंस को खोया हो। जिस एरिया में भी जो है वो हमने खोया है, हम खुदा के कलाम की बुनियाद पर हम उन एरियाज में अपनी जिंदगी के अंदर बहाली का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आमीन। लेकिन यह खुद ब खुद नहीं होगा, बल्कि बहाली को अपनी जिंदगी में लेने के लिए हमें अपना काम करना होगा, और खुदा जो है वो अपने हिस्से का काम पहले ही से कर चुका है। आमीन। तो मैं आप सब लोगों को आज शुभ इनकरेज करूंगा कि आप बड़ी तवज्जो के साथ, बड़े ध्यान के साथ, और अपने जहन को बगैर इधर उधर मत जाने दीजिएगा। अपने जहन को इधर ही रखें ताकि आप कलाम की सच्चाई को सीखें। आमीन। ताकि आप अपनी जिंदगी के उन एरियाज में, जिन एरियाज में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, उन एरियाज में, जिन एरियाज में आप ये देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि दिन ब दिन आप कम होते जा रहे हैं, आप उन एरियाज में बहाली का एक्सपीरियंस करें। अंडरस्टैंड करें, पहले बहाली आएगी, फिर बहाली के बाद आप उन एरियाज में ग्रोथ का तजुर्बा करेंगे। आमीन। ये नहीं होगा कि डायरेक्टली ग्रोथ आना शुरू होगी। फर्स्ट स्टेप ये होगा कि बहाली आएगी, और फिर जो है वो बहाली के ऊपर जो है वो ग्रोथ जो है वो आपकी जिंदगी में मैनिफेस्ट होगी। सो अगेन इसके लिए आपको जो करना है वो आपने करना है, और खुदा अपने हिस्से का काम पहले ही से कर चुका है। आमीन। सो मेरे साथ देखिएगा, हम लोग देखें पहला शमूएल 30 बाब और उसकी 8 आयत को पहले देखेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग आयात को बाकी आगे देखते जाएंगे, और इन आयात में से खुदा के कलाम की सच्चाई को समझते जाएंगे। सो पहली जो है वो पहला शमूएल 30 बाब, उसका 30वां बाब और उसकी 8वीं आयत हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। यहाँ पे लिखा है, जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो मेरे साथ निकाले, और जिनके पास नहीं है वो पूरी तवज्जो के साथ खुदा के इस कलाम को सुने। यहाँ पे लिखा है, और दाऊद ने खुदावंद से पूछा कि अगर मैं उस फौज का पीछा करूं तो क्या मैं उनको जा लूंगा? उसने उससे कहा कि पीछा कर। क्या कर? पीछा कर, क्योंकि तू यकीनन उनको जा लेगा और जरूर सब कुछ छुड़ा लाएगा। आमीन। क्या लिखा है? जरूर सब कुछ छुड़ा लाएगा। और इस आयत का
اگر انگلش کا ترجمہ دیکھیں تو اس آخری حصے کو وہاں پہ لکھا ہے ریکور آل، یعنی تو سب کچھ جو ہے اس کو دوبارہ سے حاصل کر لے گا. آمین. انڈرسٹینڈ کریں، بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ خدا آدمیوں کا طرفدار نہیں ہے، اور بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، اور نہ ہی آدم ذات ہے کہ اپنا ارادہ بدلے. اگر خدا نے داؤد سے یہ کہا کہ تو سب کچھ چھڑا لائے گا، تو وہ سب کچھ حاصل کر لے گا جو تو نے کھویا ہے، تو آج یہ آپ کے لیے بھی خدا کے کلام کی یہی سچائی ہے اور میرے لیے بھی یہی سچائی ہے کہ ہم وہ سب کچھ جو ہم نے کھویا ہے، وہ سب کچھ جن ایریاز میں ہم ہر روز کم ہوتے جا رہے ہیں، ہم ان تمام ایریاز میں وہ سب کچھ حاصل کر لیں گے. دوبارہ سے وہ سب کچھ ہمارے لیے بحال ہو جائے گا جو ہم نے کھویا. آمین. سو ہمیں خدا کے اس کلام کی سچائی سے آج صبح اپنے آپ کو انکریج کرنا ہے کہ اگر ہم اپنے صحت کے ایریا میں کھو رہے ہیں تو آپ اپنی صحت کو واپس حاصل کر سکتے ہیں. آپ اپنے فائنینسز میں دوبارہ بحالی کو اور گروتھ کو حاصل کر سکتے ہیں. آپ اپنے ریلیشنز میں دوبارہ بحالی کو، ترقی کو اور مضبوطی کو دوبارہ سے حاصل کر سکتے ہیں. آپ اپنی زندگی کے ہر ایک ایریا میں. آمین. کیونکہ بائبل یہ کہتا ہے خدا آدمیوں کا طرفدار نہیں ہے. اگر خدا نے داؤد کے لیے ایسا ممکن کیا، اگر یہ داؤد کے لیے ممکن ہوا، تو آج یہ آپ کے لیے اور میرے لیے بھی ممکن ہو سکتا ہے. آمین. پوائنٹ یہ ہے جو میں نے شروع میں کہا کہ ہم نے اپنا کام کرنا ہے، خدا اپنے حصے کا کام پہلے سے کر چکا ہے. اور آج ہم اس بات پہ بات کریں گے کہ ہم نے اپنے حصے کا کیا کام کرنا ہے تاکہ جو کچھ ہمارے لیے پہلے سے ہو چکا ہے ہم اس کو اپنی زندگی میں لے سکیں، اس کو حاصل کر سکیں، اس کا ایکسپیرینس کر سکیں. سو جو ورڈ میرے پاس ہے آپ کے لیے آج صبح یہ ہے کہ آپ وہ سب کچھ دوبارہ سے حاصل کر سکتے ہیں جو آپ نے کھویا ہے. آمین. آئے ذرا اس چیپٹر کو شروع سے پڑھتے ہیں. لکھا ہے پہلی آیت سے، اور یہاں پہ ہم اب جو ہے وہ دیکھتے جائیں گے اور خدا کے کلام کی ان سچائیوں میں سے سیکھتے جائیں گے. لکھا ہے اور ایسا ہوا کہ جب داؤد اور اس کے لوگ تیسرے دن سکلاج میں پہنچے تو دیکھا کہ امالیکیوں نے جنوبی حصہ اور سکلاج پر چڑھائی کر کے سکلاج کو مارا اور آگ سے پھونک دیا، اور عورتوں کو اور جتنے چھوٹے بڑے وہاں تھے سب کو اسیر کر لیا. کیا لکھا ہے؟ ان کو اسیر کر لیا، یعنی ان کو اپنی غلامی میں لے لیا. ان کو کیا کر دیا؟ غلام بنا لیا. لکھا ہے اور انہوں نے کسی کو قتل نہیں کیا بلکہ ان کو لے کر چل دیے تھے. کیا کیا؟ بائبل کہتی ہے ان کو اسیر کیا اور اس کے بعد ان کو قتل نہیں کیا بلکہ غلام بنانے کے بعد ان کو اپنے ساتھ لے کے وہ چل دیے. اور آگے لکھا ہے سو جب داؤد اور اس کے لوگ شہر میں پہنچے تو دیکھا شہر آگ سے جلا پڑا ہے اور ان کی بیویاں اور بیٹے اور بیٹیاں اسیر ہو گئی ہیں. تب داؤد اور اس کے ساتھ کے لوگ چلا چلا کر رونے لگے یہاں تک کہ ان میں رونے کی طاقت نہ رہی. امیجن کریں کچھ دیر کے لیے داؤد اور اس کے ساتھیوں کی کیا صورتحال ہوگی کہ جب وہ اپنے شہر پہنچتے ہیں تو ان کا شہر جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. ان کی بیوی بچے جو ہے وہ غلامی میں چلے گئے، ان کا کچھ بھی باقی نہیں رہا. اور بائبل یہ کہتی ہے کہ وہ چلا چلا کر رونے لگے اور ان میں طاقت نہ رہی. انڈرسٹینڈ کریں یہاں پہ میں جو ہے وہ جو آپ کو سکھانے کے لیے جو باتیں ہیں یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ 3 ایریاز کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ تینوں وہ ایریاز ہیں جہاں پہ جو ہے وہ دشمن جو ہے وہ اٹیک کرتا ہے. یہاں پہ 3 ایریاز کا ذکر کیا گیا ہے جہاں پہ دشمن نے اٹیک کر کے اپنا قبضہ جو ہے وہ جمایا. پہلا ایریا لکھا ہے شہر آگ سے جلا پڑا ہے، جلا پڑا تھا، یعنی جو ان کا شہر تھا،
جو علامتی طور پر ان کی پوزیشن کو، یعنی ان کی جو ملکیت تھی، ان کا مال اسباب جو تھا، ان کے فائنینسز جو تھے، ان کی جو پروٹیکشن تھی، ان کی محافظت جو تھی، وہ علامتی طور پر جو ہے وہ اس کو پیش کرتا ہے. اور اسی پوائنٹ کو آپ اپنے سامنے رکھیں. دشمن جو ہے وہ آج بھی جو ہے وہ ان ایریاز پر اٹیک کرتا ہے. وہ آپ کی پوزیشن پر، جو آپ کا مال اسباب ہے، وہ آپ کے فائنینسز پر وہ اٹیک کرتا ہے. آمین. تو یہاں پہ اس نے فرسٹ کیا کیا؟ اس نے ان کے شہر کو، یعنی جہاں پہ وہ رہتے تھے، جہاں پہ جو کچھ ان کا تھا، انہوں نے سب کچھ اس کو جلا دیا. سیم آج بھی دشمن جو ہے وہ اسی پلاننگ کے تحت آتا ہے اور وہ اسی طرح جو ہے وہ اٹیک کرتا ہے. اس کے بعد لکھے اور ان کی بیویاں. سیکنڈ ایریا جو ہے وہ ہے ریلیشن شپ. دوسری ایریا جہاں پہ دشمن اٹیک کرتا ہے وہ ہے ریلیشنز. کیا لکھا ہے؟ ان کی بیویوں کو اسیر کر لیا. یعنی ریلیشنز جو ہے، تعلقات جو ہے. اور آج بھی دشمن جو ہے وہ تعلقات میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ تعلقات میں مس انڈرسٹینڈنگز ڈیولپ کرتا ہے. وہ ایسی چیزیں لے کے آتا ہے، ایسے حالات لے کے آتا ہے، ایسے واقعات کو لے کے آتا ہے، ایسے کام کرتا ہے کہ تعلقات جو ہے وہ خراب ہو. ریلیشنز جو ہے ان کے اندر جو ہے وہ خرابی آئے، ریلیشنز جو ہے وہ کمزور ہو. اور یہ ہو رہا ہے، ریلیشنز جو ہے وہ کمزور ہوتے ہوتے ریلیشنز جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. اور تیسرا ایریا جو لکھا ہے ان کے بیٹے اور بیٹیاں، یعنی یہ بیٹے اور بیٹیاں یہ ان کا مستقبل تھا. اور ابلیس آج بھی جو ہے وہ مستقبل پہ اٹیک کرتا ہے. اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ مستقبل پہ اٹیک کرے تاکہ آپ کو مستقبل حاصل نہ کر پائے. آپ کو میری بات کی سمجھ آئی کہ جو ان کے بیٹے اور بیٹیاں تھی وہ ان کی آنے والی نسل تھی، وہ ان کا آنے والا مستقبل تھا. اور آج بھی ابلیس اسی طرح سے کام کرتا ہے. دشمن جو ہے وہ اسی طرح سے کام کرتا ہے. وہ آپ کے مستقبل کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ آپ کی ڈیسٹنی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ وہ مستقبل نہ حاصل کر پائے. آپ کا مستقبل آپ کی زندگی میں آنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے. اور ان کے ساتھ یہ ہوا. اور لکھا ہے بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ جب وہ وہاں پہنچے تو وہ چلا چلا کر رونے لگے. اور لکھا ہے یہاں تک کہ ان کے پاس جو ہے وہ طاقت نہ رہی. انڈرسٹینڈ کریں یہاں پہ جو بات ہے سیکھنے کی وہ یہ ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کسی کی صورتحال میں آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو وہ بہترین وقت ہوتا ہے کہ آپ خاموش ہو جائے بجائے کہ آپ جو ہے وہ شور ڈالنا شروع کر دیں. وہ بہترین وقت ہوتا ہے. آپ کو یاد ہے خروج کی کتاب میں جب پیچھے جو ہے وہ فرعون اور اس کا لشکر تھا اور آگے جو ہے وہ گلزن تھا تو موسیٰ نے ان سے کہا خاموش ہو جاؤ. آمین. تو جب آپ کو کچھ سمجھ نہ آئے اور حالات آپ کے سامنے جو ہے وہ اس قدر سنگین ہو، ان کی شدت جو ہے وہ اس قدر زیادہ ہو کہ آپ کی برداشت سے باہر ہو تو وہ بہترین وقت ہوتا ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں. نہ کہ آپ جو ہے جو حالات ہیں آپ ان حالات کی زد میں آ کے اپنے آپ کو لے جائیں، حالات کی زد میں آ کے بیٹھ جائیں. تو یہاں پہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ظاہری بات ہے ان کی سچویشن اس قسم کی تھی. لکھا وہ رونا شروع ہو گئے، انہوں نے چیخو پکار شروع کی اور اس قدر جو ہے وہ ان کی حالت انہوں نے خراب کی کہ لکھا ان میں طاقت نہ رہی. اور پھر بات جو ہے وہ یہیں پہ نہیں ختم ہوئی. اگر آپ آگے دیکھیں تو لکھا ہے چوتھی آیت میں لکھا ہے، پانچویں آیت چھٹی آیت کو دیکھیں. لکھا ہے اور داؤد بڑے شکن میں تھا کیونکہ لوگ اسے سنسار کرنے کو کہتے تھے، اس لیے کہ لوگوں کے دل اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے نہایت غمگین تھے. اب دیکھیں نتیجہ کیا ہوا کہ وہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، ان میں طاقت نہیں رہی. اور اس کے بعد وہ کیا لکھا ہے وہ اس کو سنسار کرنے کی طرف جاتے ہیں. وہ ایک اور جو ہے وہ اس قدر حالات نے ان کو کنٹرول کر لیا، ڈومینیٹ کر لیا کہ وہ ایک اور بڑی غلطی کرنے کی طرف جو ہے وہ تیار
اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں. جب حالات، واقعات، جب صورتحال آپ کے سامنے آتی ہے تو وہ وقت ہوتا ہے کہ آپ وہ کریں جو آپ کو کرنا چاہیے. وہ وقت ہوتا ہے کہ آپ درست جو ہے وہ فیصلے لیں. وہ وقت ہوتا ہے کہ آپ ڈسسرن کریں روحانی طور پر کہ آپ کو اس وقت کیا کرنا چاہیے. اور یہاں پہ داؤد نے وہ کیا جو اس کو کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، اس نے اپنے آپ کو خداوند میں مضبوط کیا. اب دیکھیں، داؤد کی بھی بیویاں گئی، داؤد کے بھی بیٹے بیٹیاں گئے، اس کا بھی شہر، اس کا بھی گھر بار سارا کچھ کیا. لیکن داؤد نے جو ہے وہ اس حالت کو اس قدر اجازت نہ دی کہ وہ حالت اس کو اپنے کنٹرول میں لے سکے. ٹھیک ہے، اس نے اپنے آپ کو کیا کیا؟ خداوند میں مضبوط کیا. اور یہ کام جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ جب ہمارے خلاف صورتحال ایسی ہوتی ہے تو ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو کیا کریں؟ خداوند میں مضبوط کریں. نہ کہ حالات میں بیٹھے رہیں، نہ کہ حالات پہ سوچتے رہیں، نہ کہ حالات کو بولتے رہیں، بلکہ وہ وقت ہوتا ہے ہم خدا کے حضور جائیں، خدا کو سیکھ کریں، خداوند کی شکر گزاری کریں، خداوند کی پرستش کریں، اپنے آپ کو جو ہے وہ پیش کریں اور خدا کو اجازت دے کہ خدا ہمیں منسٹر کرے، خدا کو اجازت دے کہ خدا ہمیں اسٹرینتھن کرے. آگے جانے سے پہلے میں پھر سے آپ کے لیے 8ویں آیت کو پڑھوں گا، اس کا آخری حصہ. ٹھیک ہے، ضرور سب کچھ چھڑا لائے گا. اور یہ سچائی تھی ان کے پاس، یہ سچائی تھی جو اس کے بعد اس کو ملی، اور یہ سچائی ہے آپ کے لیے. آمین. سو پہلی بات جو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے. آمین. خدا جو ہے وہ سچا زندہ خدا ہے. خدا اپنے کلام کو پورا کرنے پہ قادر ہے. خدا نے جو اپنے کلام میں کہہ دیا ہے خدا اس کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. آمین. دوسری چیز، دوسرا ایریا جو آپ کو جس چیز پہ فوکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس بات کو پہچان ہے. دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کھو رہے ہیں یا آپ سے چرایا جا رہا ہے. دیٹس دا امپورٹنٹ تھنگ. یہ بات اہم ہے کہ ہم اس ڈفرنس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ کھو رہے ہیں یا آپ سے چرایا جا رہا ہے. اور یہ کوشچن میں چاہتا ہوں آپ اپنے سامنے رکھیں کہ آپ کھو رہے ہیں یا آپ سے چرایا جا رہا ہے. یوحنا 10:10 میں لکھا ہے چور نہیں آتا مگر چرانے، مار ڈالنے اور ہلاک کرنے. آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے آپ کا جو دشمن ابلیس ہے وہ آپ سے چراتا ہے. وہ آپ کی صحت آپ سے چرائے گا، وہ آپ کے فائنینسز آپ سے چرائے گا، وہ آپ کے ریلیشنز آپ سے چرائے گا. اور یہ آج سے نہیں بلکہ شروع ہی سے اس کا یہی کام ہے. اس نے آدم اور ہوا سے بھی چرایا، اور اس کو جب جب موقع ملا اس نے چرایا، کیونکہ اس کا پلان ایک ہی ہے، چور نہیں آتا چرانے، مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو. سو اگر آپ اپنی زندگی میں کھو رہے ہیں یا آپ اپنی زندگی کے ان ایریاز میں دن بدن کم ہو رہے ہیں تو آپ کو اس بات کو پہچاننا ہے کہ آپ کھو نہیں رہے بلکہ آپ کا دشمن جو ہے وہ آپ سے چرا رہا ہے. آپ کو اس فرق کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، کیونکہ جب آپ اس فرق کو انڈرسٹینڈ کریں گے تو پھر آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو اس پوائنٹ کی طرف لے کے آئیں گے کہ آپ اس دشمن کے اگینسٹ کھڑے ہو سکے. اگین جیسے میں نے شروع میں کہا بائبل یہ کہتی ہے ابلیس کا مقابلہ کرو. وہاں پہ یہ نہیں لکھا خدا ابلیس کا مقابلہ کرے گا، لکھا خدا کے تابع ہو جاؤ. یہ نہیں لکھا کہ ابلیس کے تابع ہو جاؤ. ایز اے چرچ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہم ابلیس کے تابع ہونے کے لیے نہیں بلائے گے، ہمیں خدا کے تابع ہونے کو کہا گیا ہے. ہمیں ابلیس کا مقابلہ کرنے کو کہا گیا ہے، نہ کہ ہم ابلیس سے ہر وقت مار کھاتے رہے. اور چرچ ہمیں اس ایریا میں اپنے ذہن کو نیا بنانا ہے، اس ایریا میں اپنے ذہن کو تبدیل کرنا ہے، اس ایریا میں ہم نے اپنی ذہنیت کو تبدیل کرنا ہے. اور یہ جو سرمایہ
نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ سروائیول مینٹیلٹی ہماری ہو کہ ہم صرف گزارے پہ یہ کہیں کہ کوئی بات نہیں، دنیا کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے. نو، چرچ یہاں پہ اس لیے ہے کہ ہم اس غلبے میں موو کریں جس کے لیے یسوع مسیح نے بڑی 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 قیمت ادا کی ہے. آپ پہلے ہی سے مسیح یسوع میں فاتح قرار دے دیے گئے ہیں. The greater one جو آپ میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو اس جہان میں ہے. آپ کو کہا گیا ہے جاؤ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ تو تمہیں کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے. آمین. یہ آپ کے لیے کہا گیا ہے نہ کہ یہ کسی اور کے لیے کہا گیا ہے. سو آپ کو اس فرق کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ آپ کھو رہے ہیں یا آپ سے چرایا جا رہا ہے. اگر آپ اپنی صحت میں کمزور ہو رہے ہیں تو انڈرسٹینڈ کریں ابلیس آپ کی صحت آپ سے چرا رہا ہے. کیونکہ اگر آپ ایماندار ہیں، اگر آپ نے یسوع کو قبول کیا ہے تو بائبل کی یہ سچائی ہے آپ کی شفا کے لیے اور آپ کی صحت کے لیے یسوع مسیح نے پوری قیمت ادا کی ہے. لکھا ہے اس نے آپ ہماری کمزوریاں اور بیماریاں اٹھا لی ہیں. یسایہ میں لکھا ہے اس نے ہماری مشقتیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا. ہمارے سبب سے اس پر سیاست ہوئی، ہمارے سبب سے، تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. اور پترس میں لکھا ہے اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے. آمین. سو ہمیں اس فرق کو، پہلی بات اس فرق کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. سیکنڈلی ہمیں جو ہے وہ اس فرق کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد جو سیکنڈ کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے ہم نے اپنے انیمی کو پہچاننا ہے. ہم نے اپنے ریئل انیمی کو پہچاننا ہے. یہ پوائنٹ پچھلے کے ساتھ کنیکٹ ہے. انڈرسٹینڈ کریں ہماری کشتی گوشت اور خون سے نہیں ہے. ہماری کشتی گوشت اور خون کے ساتھ نہیں ہے. ہم نے اس بات کو پہچاننا ہے ہمارا اصل دشمن کون ہے اور وہ کون کون سے ایریاز ہیں جہاں سے دشمن کو ہماری زندگی میں داخل ہونے کا موقع مل رہا ہے. ہم نے ان ایریاز میں دشمن کی ایکسس کو بند کرنا ہے. اس لیے لکھا ہے ابلیس کو موقع نہ دو. کیا لکھا ہے؟ ابلیس کو موقع. یہ نہیں لکھا کہ خدا جو ہے وہ آپ کی زندگی میں ابلیس کو موقع نہیں دے گا. انڈرسٹینڈ کرے بائبل کی سچائی کو. یہ ہمیں کہا گیا ہے کہ ابلیس کو موقع نہ دو. ہم نے ابلیس کو موقع نہیں دینا. آمین. ہم نے ابلیس کو اجازت نہیں دینی کہ وہ ہماری زندگی میں آئے، وہ ہماری زندگی کے اندر داخل ہو. دیکھیں یہ وقت ہے کہ ہم کلیسیا ہوتے ہوئے، چرچ ہوتے ہوئے ہماری زندگی جو ہے وہ عملی زندگی ہو. بائبل یہ کہتی ہے کلام کو محض سننے والے نہ بنو بلکہ اس پر عمل کرنے والے بنو. اگر ہم سنتے رہیں گے اور عمل نہیں کریں گے تو چاہے 60 سال ہم اس زمین پر گزار جائیں یا 70 سال گزار جائیں، ہماری زندگی میں ہم خدا کی جو ہے خدا کے کاموں کا ایکسپیرینس شاید کسی کیپیسٹی میں بھی 0.5% یا 1% یا 10% کر سکتے، 100% نہیں کر سکتے. اور یہ پاسبل ہے کہ ہم خدا کے جو کام ہے یسوع مسیح نے جس کے لیے قیمت ادا کی ہے ہم اس کی فلنس میں موو کریں. اٹ از پاسبل. یہ ممکن ہے. آمین. سو ہمیں انیمی کو پہچاننا ہے کیونکہ بائبل مقدس یہ کہتی ہے، میرے ساتھ نکالیے گا انسان کی کتاب اور اس کا 6واں باب اور اس کی 31ویں آیت. لکھا ہے پر اگر وہ پکڑا جائے تو 7 گنا بھرے گا. کیا لکھا ہے؟ اگر وہ، یہ چور کے تعلق سے ذکر کیا گیا، پر اگر وہ پکڑا جائے تو 7 گنا بھرے گا. اور یہی میں نہیں ختم، لکھا ہے اسے اپنے گھر کا سارا مال دینا پڑے گا. آمین.
سو کیوں آپ کو اپنے انیمی کو پہچاننا ہے؟ کیونکہ لکھا ہے جب چور پکڑا جاتا ہے تو اس کو 7 گنا 7 ٹائم ریٹرن، یہ وعدہ ہے، 7 ٹائم ریٹرن کی بات کی گئی ہے، 7 گنا، یعنی اس نے 1 گنا چرایا تو اس کو 7 گنا دینا پڑے گا واپس، اور پھر 7 گنا نہیں بلکہ اپنے گھر کا سارا کچھ اسے دینا پڑے گا۔ ہم کہتے ہیں دشمن کے خیمہ میں میں جاؤں گا، آمین۔ تو یہ صرف گانے کی حد تک نہیں ہے، یہ ایسا ہو سکتا ہے اور ایسا ہم کر سکتے ہیں۔ سو لکھا ہے جب وہ پکڑا جائے تو اس کو 7 گنا بلکہ اس کو اپنے گھر کا سارا مال دینا پڑے، آمین۔ سو ہمیں اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی صحت میں بحالی کا ایکسپیرینس کریں، ہمیں اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں۔ اور یہاں پہ میں یہ بات کروں گا، ایمانداروں کے ساتھ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کی زندگی میں کوئی بڑی بیماری آتی ہے تو وہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کے خلاف لڑنے کی کوشش کریں، لیکن جب سر درد ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، سر درد ہی ہے۔ نو، آپ کا جو رویہ ہے وہ سر درد کے خلاف بھی ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا جب ڈاکٹر آپ کو وہ رپورٹ دیتے ہیں جو آپ سننا نہیں چاہتے۔ انڈرسٹینڈ کریں اس بات کو۔ ایمانداروں کے ساتھ یہ بڑی پرابلم ہے، جب کوئی بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو پھر آ جاتے ہیں، ہاں اسی روحانی طور پہ یہ کریں گے، اسی وہ دعا کریں گے، اسی یہ کریں۔ جب کوئی چھوٹا مسئلہ ہوتا ہے کوئی گل نہیں، نو، آپ کو اس وقت بھی آپ کا رویہ اس کے خلاف جو ہے وہ ویسا ہی ہونا چاہیے۔ آپ وکٹوریس ہیں مسیح یسوع میں، آپ پہلے سے فاتح ہیں، آپ کو پہلے سے اس قابل بنایا گیا ہے کہ آپ ابلیس پر غلبہ حاصل کریں اور غلبے میں موو کریں۔ آپ کو پہلے ہی سے اس قابل بنایا گیا ہے کہ آپ کو اختیار دیا گیا ہے، آمین۔ سو آپ کی یہ جاب ہے کہ جو کچھ بھی ہے چاہے چھوٹا ہے بڑا ہے، یو شوڈ بی سیم، آپ کا رویہ اس کے خلاف جو ہے وہ ویسا ہی ہونا چاہیے۔ اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہی وجہ ہے کہ جب چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم ایکسرسائز نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں جب کوئی بڑا مسئلہ آئے گا تو پھر سارا ایمان کام کرنا شروع کر دے گا۔ نو وے۔ اگر آپ سر درد کے لیے ایمان کی کشتی نہیں لڑ سکتے تو پھر آپ کسی بڑی بیماری کے لیے بھی ایمان کی کشتی نہیں لڑ سکتے۔ اگر آپ 100 روپے کے لیے ایمان کی کشتی نہیں لڑ سکتے تو پھر آپ لاکھ کے لیے بھی نہیں کشتی لڑ سکتے۔ اگر آپ اپنے ایمان کی ایکسرسائز چھوٹے ایریاز میں نہیں کر سکتے تو بڑے ایریاز میں بھی نہیں کر سکتے۔ یہ پرابلم ہے، آمین۔ سو جس ایریا میں آپ چاہتے ہیں کہ چیزیں آرڈر میں آئے، ترتیب میں آئے، آپ کو اس ایریا میں جو ہے وہ اپنے انیمی کو پہچاننا ہے اور اس کو جگہ نہیں دینی۔ آپ نے پہچانا ہے یو آر لوزنگ اینڈ اور somebody is stealing، کہ کوئی آپ سے چرا رہا ہے یا آپ کھو رہے ہیں۔ آپ کا انیمی ایک ہی ہے اور وہ آپ سے چرا رہا ہے۔ لیکن چور نہیں آتا چرانے، چور کا کام ہے چرانا۔ جب یہ کھونے کا ورڈ یوز ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں شاید کھو جاتا ہے۔ نو 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 نو، somebody is stealing، کوئی آپ سے چرا رہا ہے، آمین۔ اور آپ نے اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا، آپ نے کیا کرنا ہے اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا۔ اینیویز بیک ٹو دا اسٹوری، واپس آتے ہوئے شیمیل پر، تو یہاں پہ لکھا ہے، اب میرے ساتھ جو ہے وہ 7ویں آیت کو دیکھیے، لکھا ہے 7ویں آیت میں یوں ہوتا ہے کہ داؤد جو ہے اب یاتر کاہن کو کہتا ہے کہ افود دے کے آؤ۔ افود جو ہے یہ ہولی گارمنٹس تھی اس وقت، جس کو کوئی شخص پہن کر خدا کی حضوری میں جاتا تھا اور خدا کی مرضی کو وہ جانتا تھا کہ خدا کیا چاہ رہا ہے۔ اور لکھا ہے سو یاتر افود کو داؤد کے پاس لے آیا اور داؤد نے خداوند سے پوچھا کہ اگر میں اس فوج کا پیچھا کروں تو کیا میں ان کو جا لوں گا؟ اس نے اس سے کہا کہ پیچھا کر، کیونکہ تو یقیناً ان کو جا لے گا اور ضرور
اور انگلش کا ترجمہ ہے وہاں پہ surely وہاں پہ لکھا ہے ضرور کے لیے, surely ضرور سب کچھ چھڑا لائے گا. آمین. اب انڈرسٹینڈ کریں اس ورڈ کے اندر, اس کلام کے اندر کہ ضرور تو چھڑا لائے گا, یہ قدرت پائی جاتی ہے, یہ قدرت پائی جاتی تھی اور پائی جاتی ہے کہ یہ ہر ناممکن چیز کو ممکن کر سکتا ہے. آمین. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو داؤد کے پاس یہ ورڈ آیا. اب یہاں پہ ایک اور بات آگے بڑھنے سے پہلے, یہ بات ایمانداروں دھیان سے سنیں. جب آپ یہ جان لیتے ہیں کہ خدا کی مرضی کیا ہے تو پھر گوشت اور خون کی کشتی نہ لڑے, پھر اس چکروں میں نہ پڑے کہ اچھا میں اس ایماندار کو جانا تھا تو میں دعا کرا لوں گا, کیوں بھی میرے کلام دے گا تو میرے لیے کنفرمیشن ہوگی. یہ ٹریپ ہے اپنی اس کا بہت بڑا. انڈرسٹینڈ کریں, آپ کو اس چکروں میں نہیں پڑنا. یس خدا آپ کو دوسرے لوگوں سے بھی کنفرم جو ہے وہ اپنی مرضی کو کر سکتا ہے, لیکن اس چکروں میں نہ پڑے کہ آپ خون اور گوشت سے صلاح کرتے رہے کہ اب میں یہ کروں یا نہ میں کروں. خدا نے اس کو کہا ضرور تو سب کچھ کیا کرے گا, سب کچھ چھڑا لائے گا. خدا نے اس کو بتا دیا کہ تو ایسا کر لے گا. It will be possible for you. یہ تیرے لیے ممکن ہو جائے گا. اگر آپ میرے ساتھ غلطیوں پہلا باب اور اس کی جو ہے وہ 16ویں آیت کو دیکھیں تو وہاں پہ خدا کا کلام جو ہے وہ واضح طور پر اس بات پہ بتاتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اس شکلوں میں نہیں پڑھنا کہ خدا کی مرضی کو جاننے کے بعد ہم جو ہے وہ گوشت اور خون سے صلاح کرتے رہے. غلطیوں کے نام پالوس رسول کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 16ویں آیت لکھا ہے کہ اپنے بیٹے کو مجھ میں ظاہر کرے تاکہ میں غیر قوموں میں اس کی خوشخبری دوں. تو نہ میں نے گوشت اور خون سے صلاح لی. اور آگے آپ پڑھتے جائیں وہ کس بات کو کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جب ایسا ہوا تو میں نے خون اور گوشت سے صلاح نہیں لی. سو خون اور گوشت سے خدا کی مرضی کو جاننے کے بعد خون اور گوشت سے صلاح لینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہمارے اندر یہ ایشورنس ہونی چاہیے کہ یہ خدا کی ہے اور خدا جو ہے وہ اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہے. سو آگے بڑھتے ہوئے نامی آئے لکھا ہے سو داؤد اور وہ 600 آدمی جو اس کے ساتھ تھے چلے. کتنے آدمی؟ داؤد اور 600 آدمی, اور بصور کی ندی پر پہنچے جہاں وہ لوگ جو پیچھے چھوڑے گئے تھے ٹھہرے رہے. پر داؤد اور 400 آدمی پیچھا کیے چلے گئے. یعنی 600 میں سے 200 اور گئے اور پیچھے کتنے رہ گئے؟ 400. کیونکہ 200 جو ایسے تھک گئے تھے کہ بصور کی ندی کے پار نہ جا سکے, پیچھے رہ گئے. انڈرسٹینڈ کریں, جب آپ کے پاس خدا کی مرضی ہے تو خدا اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت بیدار رہتا ہے. یہاں پہ انہوں نے یہ کیا, انہوں نے خدا کی مرضی کو جاننے کے بعد گوشت اور خون سے صلاح نہیں لی بلکہ وہ سٹیپ آؤٹ ہوئے. کیا کیا انہوں نے؟ سٹیپ آؤٹ ہوئے, وہ آگے بڑھے. کیا کیا؟ وہ آگے بڑھے, نہ کہ اس سلسلے میں لے کہ ہاں اب ہم جو ہے وہ فوج کٹھی کریں. نو, جو کچھ ان کے پاس تھا وہ 600 تھے, وہ نکلے. 600 کے بعد 400 رہ گئے, 200 تھک گئے, وہ نکلے. جب آپ خدا کی مرضی کے مطابق آگے قدم بڑھائیں گے تو خدا آپ کے لیے خود راہیں کھولے گا. خدا آپ کے لیے خود ناممکن کو ممکن بنائے گا. جب آپ خدا کی مرضی کے مطابق بڑھ رہے ہوں گے تو آپ کی زندگی میں اس کا کلام ہوگا جس کے پیچھے خدا خود کھڑا ہے, اور خدا کا کلام نا تبدیل ہے. اور سب سے بڑھ کے یہ ہے, جب خدا اپنے کلام کے پیچھے کھڑا ہے تو کوئی خدا کے کلام کو پورا ہونے سے روک نہیں سکتا. کوئی بھی چیز خدا کے کلام کے سامنے جو ہے وہ خدا کے سامنے کھڑی نہیں رہ سکتی. اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوا. انہوں نے خدا کی مرضی کو جانا اور وہ سٹیپ آؤٹ ہوئے, وہ آگے بڑھے. خدا نے کہا ضرور پیچھا کر, ضرور تو سب کچھ چھڑا لائے گا. اور آگے کیا لکھا؟ 11ویں آیت میں لکھا اور ان کو میدان میں ایک مصری
کیا لکھا ہے؟ ایک مصری مل گیا، اسے وہ داؤد کے پاس لے آئے اور اسے روٹی دی، سو اس نے کھائی اور اسے پینے کو پانی دیا، اور انہوں نے انجیر کی ٹکیا کا ایک ٹکڑا اور کشمش کے 2 خوشے اسے دیے۔ جب وہ کھا چکا تو اس کی جان میں جان آئی، کیونکہ اس نے 3 دن اور 3 رات سے نہ روٹی کھائی تھی نہ پانی پیا تھا۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ تب داؤد نے پوچھا تو کس کا آدمی ہے؟ نہ دھیان سے سنے جو میں بات کر رہا ہوں، کہ جب آپ خدا کی مرضی کے مطابق آگے بڑھیں گے تو خدا خود بخود آپ کے لیے راہیں جو ہے وہ ناہموار راہوں کو ہموار کرے گا۔ خدا خود بخود آپ کے لیے دروازے کھولے گا۔ خدا خود بخود آپ کے لیے ناممکن کو ممکن بنائے گا۔ تو یہاں پہ لکھا ہے، اس نے کہا میں ایک مصری اور ایک امالیکی کا نوکر ہوں۔ اوکے، کیا لکھا ہے؟ میں ایک مصری اور امالیکی کا نوکر ہوں۔ میرا آقا مجھ کو چھوڑ گیا کیونکہ 3 دن ہوئے کہ میں بیمار پڑ گیا تھا۔ ہم نے کریتیوں کے جنوب میں اور یہودا کے ملک میں اور کالب کے جنوب میں کیا کی؟ لوٹ مار کی۔ اور آگے کیا؟ سکلاج کو آگ سے ہون دیا۔ کیا کیا؟ سکلاج۔ اور سکلاج کون سی جگہ تھی؟ وہ جگہ جہاں پہ داؤد اور اس کی فیملی تھی۔ آپ کو انڈرسٹینڈ کیا؟ سکلاج کو کیا کیا؟ آگ سے۔ سو جب آپ خدا کی مرضی کو فالو کریں گے، جب آپ وہ کریں گے جو خدا کرے گا، خدا آپ کے لیے راہوں کو کھولے گا، خدا آپ کو آئیڈیاز دے گا، خدا آپ کو پلانز دے گا، خدا آپ سے بولے گا، خدا لوگوں کو آپ کی زندگی میں لے کے آئے گا جو آپ کی ترقی کا سبب بنے، اپرچونٹیز کو آپ کے پاس لے کے آئے گا جو آپ کے لیے ترقی کا سبب بنے۔ خدا جو ہے وہ ایسی انوائرمنٹ آپ کے لیے پیدا کرے گا۔ خدا ان حالات میں بھی جہاں پہ آپ کو اپنی جاب پر پروموشن نہیں مل رہی، خدا آپ کے لیے ممکن کرے گا کہ آپ وہاں پہ نہ صرف بحالی بلکہ پروموشن کا ایکسپیرینس کریں، کیونکہ خدا جو ہے وہ حالات کو تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ کسی بھی طرح کے حالات خدا کے نزدیک جو ہے وہ ناممکن نہیں ہے۔ خدا کو سالوں کی ضرورت نہیں ہے، خدا کو مہینوں کی ضرورت نہیں ہے، خدا کو منٹوں کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا سیکنڈز کے اندر جو ہے وہ ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے، ایک لمحہ میں سب کچھ تبدیل کر سکتا ہے۔ اور آگے کیا ہوتا ہے؟ دھیان سے سنیے گا۔ اور داؤد نے اس سے کہا کیا تو مجھے اس فوج تک پہنچا دے گا؟ اس نے کہا تو مجھے خدا کی قسم کھا کے نہ تو مجھے قتل کرے گا اور نہ مجھے میرے آقا کے حوالہ کرے گا تو میں تجھ کو اس فوج تک پہنچا دوں گا۔ جب اس نے اسے وہاں پہنچا دیا تو دیکھا وہ لوگ اس ساری زمین پر پھیلے ہوئے تھے۔ اگین، آپ کا دشمن جتنا مرضی بڑا ہو، جب خدا آپ کے ساتھ ہے تو کون آپ کے مخالف کھڑا رہ سکتا ہے؟ آپ کا انیمی جتنا مرضی بڑا ہو، آپ کا دشمن کتنا ہی پاورفل کیوں نہ ہو، جب خدا آپ کے ساتھ ہے تو دشمن آپ کے خلاف کھڑا نہیں رہ سکتا۔ داؤد کتنے لوگ جو ہے وہ نکلے؟ 600 لوگ۔ کتنے رہ گئے؟ 400۔ اور یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی فوج جو ہے وہ کیا ہے؟ ساری زمین پر کیا ہوئی ہے؟ پھیلی ہوئی ہے۔ لکھا ہے اور وہ لوگ اس ساری زمین پر پھیلے ہوئے تھے، اور اس بہت سے، اب اگین یہاں پہ صرف وہ مال اسباب نہیں تھا جو داؤد کے شہر سے انہوں نے لیا، وہ پیچھے لکھا ہے وہ اور بھی جگہ پہ لوٹ مار کر کے آئے۔ آمین۔ اور لکھا ہے اور اس بہت سے مال کے سبب سے جو انہوں نے فلسطینیوں کے ملک اور یہودا کے ملک سے لوٹا تھا، کھاتے پیتے اور ضیافتیں اڑا رہے تھے۔ سو داؤد رات کے پہلے پہر سے لے کر دوسرے دن کی شام تک ان کو مارتا رہا۔ ٹائم پیریڈ دیکھیں کتنا ٹائم لگا اس کو، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنے زیادہ لوگ تھے۔ لیکن اس سے اگین فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا دشمن کتنا اسٹرانگ۔ آمین۔ If you have the will of God، اگر خدا کی مرضی آپ کے لیے ہے تو آپ کے لیے کوئی بھی ناممکن چیز ممکن ہو سکتی۔ آمین۔
लिखा है और उनमें से एक भी ना बचा सवाए 400 जवानों के। अगेन 400 जवान वो खुद थे, दाऊद और उसके साथी, और लिखा है 400 ही भाग गए। लिखा है 400 जवानों के जो ऊंटों पर चढ़कर भाग गए, और दाऊद ने सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे छुड़ा लिया, और अपनी दोनों बीवियों को भी दाऊद ने छुड़ाया, और उनकी कोई चीज गुम ना हुई, ना छोटी ना बड़ी, ना लड़के ना लड़कियां, ना लूट का माल, और ना और कोई चीज जो उन्होंने ली थी। दाऊद सब का सब लौट लाया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। खुदा आदमियों का तरफदार नहीं। आमीन। अगर दाऊद अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल कर सकता है, आप भी कर सकते हैं। आमीन। आपको वो करना है जो उसने किया। आपको अपने आप को खुदावंद में मजबूत करना है, आपको अपने दुश्मन को पहचानना है, और आपको खुदा की मर्जी को लेना है। खुदा की मर्जी ये है कि आप अपनी जिंदगी के तमाम एरियाज में जहां पे भी इब्लीस ने आपकी जिंदगी में से चुराया, आप उन एरियाज में बहाली का एक्सपीरियंस करें। आमीन। देखा है, जब चोर पकड़ा जाता है तो उसको 7 गुना देना पड़ता है, बल्कि उसको अपने घर का सारा माल देना पड़ता है। आमीन। तो मैं आज सुबह आपको एनकरेज करूंगा कि अगर आप अपनी जिंदगी के जिस भी एरिया में आप महसूस करते हैं कि इब्लीस आपकी जिंदगी में से चुरा रहा है, आपको उस एरिया में मुतहर्रिक होना है और इब्लीस को मौका नहीं देना, बल्कि जो कुछ उसने आपकी जिंदगी में से चुराया आपको उसको हासिल करना। हमें लिखा है चोर जब पकड़ा जाता है तो उसको 7 गुना देना पड़ता है। आपको 7 गुना क्लेम करना, आप 7 गुना क्लेम करें। लिखा है उसको अपने घर का सारा माल देना पड़ेगा, एंड इट इज पॉसिबल फॉर यू। ये आपके लिए मुमकिन हो सकता है। हमें लिखा है इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। आपको मुकाबला करना है, रेजिस्ट द डेविल। आपको उसको मौका नहीं देना, आप पहले से इस काबिल बनाए गए हैं। द ग्रेटर वन इज यू। आपके अंदर जो है वो उससे बड़ा है जो इस जहान में है। आपको अथॉरिटी आपको दी गई है। यीशु मसीह को नाम आपको दिया गया है जो सब नामों से आला है। यीशु मसीह ने इब्लीस और उसकी कुत्तों का बरबला तमाशा बनाया है। आपको पता से बढ़ के गलबा हासिल है, आप कर सकते हैं, आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिस एरिया में भी इब्लीस ने आपकी जिंदगी में से चुराने की कोशिश की। सो आज ये डिसीजन ले, अपनी जिंदगी के उन एरियाज को देखें, अपने एनिमी को पहचाने और उसके खिलाफ खड़े हो जाए और क्लेम करना शुरू करें जो आपका, जो कुछ उसने चुराया है। और बाइबल ये कहती है कि आप जरूर वो सब कुछ हासिल कर लें। आमीन। हम सब अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, यू आर अ गुड गॉड लॉर्ड। खुदा मैं यीशु मसीह के नाम से इस वक्त तेरी पाक हजूरी में आता हूं और मैं ये दुआ करता हूं जिन लोगों तक तेरी आवाज पहुंची, तेरा कलाम पहुंचा है, यीशु मसीह के नाम से खुदावंद तू फजल दे कि तेरे लोग तेरे इस कलाम की सच्चाई को हलीमी के साथ अपनी जिंदगियों में रिसीव करें। तेरे लोग अपने आप को मजबूत, खुदावंद तुझ में अपने आप को मजबूत करें। ये अपने हकीकी दुश्मन को पहचाने, ये इब्लीस को मौका ना दे, ये तेरी मर्जी के मुताबिक आगे कदम बढ़ाएं और यीशु मसीह के नाम से अपनी जिंदगी के उन तमाम एरियाज में जिन जिन एरियाज में इब्लीस इनसे चुरा रहा है, उन तमाम एरियाज में खुदा वो सब कुछ हासिल कर ले जो इब्लीस ने इनकी जिंदगी में से चुराया है। क्योंकि लिखा है जब चोर पकड़ा जाता है तो उसको 7 गुना देना पड़ता है, बल्कि लिखा है उसको अपने घर का सारा माल देना पड़ता है, ताकि तेरे लोग अपनी जिंदगी के हर एक एरिया में बहाली का एक्सपीरियंस करें। ना सिर्फ बहाली का एक्सपीरियंस करें बल्कि ग्रोथ का एक्सपीरियंस करें, और इससे यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल। तेरा शुक्र, मैं तेरा खादम होते हुए यीशु के नाम से
آج تم ان کے لیے برکت اور سلامتی کی دعا کرتا ہوں. تھینک یو جیسس، یسوع مسیح کے نام سے آمین.